कादियानी है जो नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं। क्या ये यहूद नसारा से बदतर है? यहूद नसारा तो आपके नबी अलैहिस्सलाम को, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते बल्कि तो नाउज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहना। आप रेशो प्रोपोर्शन पे डिवाइन करें ना। जिस तरह मैं देवबंद बरेलवी के दिफा के लिए खड़ा हूंगा ना, मैं हर उस शख्स के दिफा के लिए खड़ा हूंगा जिसको आप जरूरत से ज्यादा फतवा उसके ऊपर लगा देंगे। आपको उस कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। किस तरह लेके आ जाएंगे? अदरवाइज तो फिर आप भी नहीं बचेंगे। ठीक है ना जी। तो ये बात देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। मिर्जा जेलमी साहब मिर्जाइयों का दिफा करना चाहते हैं, उनके साथ उनको हमदर्दियां हैं और वो उनके वकील बनकर खड़े हुए हैं। उनकी ये हमदर्दियां, ये जज्बा दिफा मिर्जा जेलमी साहब को मुबारक हो। मगर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो बात उन्होंने कही है कि कादियानी नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं और फिर उसके साथ एक उम्मती नबी क्लेम करते हैं, ये जो आखिरी नबी मानने का लफ्ज बोला है मिर्जा जेलमी साहब ने, ये अकल से बाला था। जब कोई आखिरी नबी भी माने किसी को और फिर ये कहा जाए कि उसके बाद वो एक उम्मती नबी क्लेम करते हैं, कहां से आ जाता है फिर ये उम्मती नबी? इसका मतलब ये है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ही सिरे से तस्लीम नहीं करते। बहरहाल आज की गुफ्तगू में हमें ये बात नहीं करनी, ये क्लियर है मसला, पहले से तयशुदा है कि मिर्ज़ाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के कायल नहीं है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने को मुख्तलिफ मानी पहनाते हैं और अपनी एक नई मंतक उन्होंने गढ़ी हुई है। आज की इस गुफ्तगू में हमें कोई और मौजू हमने रखा है मुख्तलिफ तरह। वो मौजू ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिर्जाइयों के और उनके बड़े मिर्जा कादियानी के अकीदे हैं क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क्या समझते हैं? ये जो आखिरी नबी मानने का तसव्वुर है ये कैसा है? ये बात आज हमने करनी है जो मिर्जा जेलमी साहब ने कही। इसके बारे में ये मिर्जा जेलमी साहब को खिताब करके बात नहीं की जा रही, दरअसल ये दुनिया पर वाज़े करने के लिए है कि मिर्जाइयों ने ये धोखा दे रखा है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करते हैं। ये धोखा है, दजल है, फ्रेब है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के हरगिज़ कायल नहीं, इसीलिए तो उन्होंने मिर्जा कादियानी को ला के खड़ा कर दिया, नबी बना दिया। जरा उनकी किताबों से मुलाहजा करें कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकायद रखते हैं। सबसे पहली बात ये तो पहले ही तय है कि वो नबूवत का दरवाजा बंद नहीं करते जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया था। मिर्जा कादियानी लिखता है हकीकतुन नबूवत के सफा नंबर 228 पर, लिखता है ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह साबित है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा खुला। ये मिर्जा कादियानी तो नबूवत का दरवाजा खोल रहा है। फिर यही मिर्जा कादियानी अपनी किताब दुर्र समीन, जो उसका शायरी का कलाम है, शायरी, उसके सफा नंबर 135 पे लिख रहा है रोज़ाए आदम के था नामुकम्मल अब तलक, मेरे आने से हुआ कामल बजुमला बरगोबार। मिर्जा कादियानी कहता है आदम का वो जो बाग था, जो नबूवत का बाग था, आदम पहला नबी और उसके साथ जो नबूवत का बाग है वो अब तक नामुकम्मल था। वो जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मैं हूँ और मेरे आने के बाद अब वो नबूवत की इमारत मुकम्मल हो गई, वो महल मुकम्मल हो गया। मिर्जा कादियानी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, हुजूर के आने से वो कसरे नबूवत मुकम्मल नहीं हुआ। रोज़ाए आदम के था नामुकम्मल अब तलक, मेरे आने से हुआ कामिल बजुमला बरगोबार। मिर्जा कादियानी तो उसे मुकम्मल मान ही नहीं रहा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। वो कहता है मेरे आने से मुकम्मल हुआ। मिर्जा कादियानी हुजूर को आखिरी नबी मानता है, किस माने में? वो तो कसरे नबूवत की आखिरी ईंट हुजूर को तस्लीम कर ही नहीं रहा। अब देखें, ये तो था वो बात जो आम है, सबके इल्म में है, लेकिन यहाँ मामला ये है कि मिर्जा कादियानी सिर्फ इस बात का ही दावेदार नहीं है
کہ وہ حضور کے بعد ایک نبی ہے، امتی نبی کی حیثیت سے کھڑا ہے. صرف اتنا نہیں، وہ تو خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھتا ہے، برابری کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دعوے میں. وہ یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، مرزا بشیر احمد جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، مرزا قادیانی کا خلیفہ ہے، وہ کلمۃ الفضل میں لکھتا ہے، صفحہ نمبر 113 پر لکھتا ہے، ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے ہیں، کسی کو بہت، کسی کو کم، مگر مسیح موعود، یہ لفظ ہے جو مرزا قادیانی کے لیے مرزائیوں نے گڑا ہوا ہے، خود وہ بھی یہی کہتا تھا. مسیح موعود، وہ مسیح جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اس نے دوبارہ آنا ہے. مرزا صاحب کہتے تھے وہ میں ہوں مسیح، یسوع مسیح علیہ السلام جن کے آنے کا دوبارہ وعدہ تھا، میں ہوں وہ مسیح موعود، یہ کہتا تھا مرزا قادیانی. اسی لیے ان کے ماننے والے مرزائی مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے؟ مگر مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا. تمام کمالات، نبوت محمدیہ کے تمام کمالات، وہ کیا ہے نا تمام کمالات؟ اس کائنات کی اول مخلوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمال، تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کمال. باقی کمالات تو دور رہے، یہی دو کمالات مرزا اپنے لیے ثابت کر رہا ہے. مرزا بشیر احمد کیا کہتا ہے؟ جب اس نے، مگر مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے. بس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، آگے بڑھایا. وہ کہتے ہیں بنا تو مرزا صاحب، مرزا قادیانی بنا تو ذلی نبی، مگر ذلی نبی ہو کا بھی محمد سے درجے میں کم نہیں رہا. دیکھیں کیا کہتے ہیں، بس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا. اتنا آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا برابر. مرزا قادیانی، اس کے ماننے والے مرزا قادیانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم درجے کا نہیں سمجھتے. یہ کیسا امتی نبی مانا جا رہا ہے، کیسا ذلی نبی مانا جا رہا ہے، کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جا رہا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں سارے کمالات جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے مرزا قادیانی نے وہ حاصل کر لیے اور محمد عربی کے پہلو پر پہلو کھڑا ہو گیا برابر کے درجے. یہاں تو صرف یہ بات تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزائی مرزا قادیانی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تسلیم کرتے ہیں. مگر بات یہاں تو ختم نہیں ہوتی، بات تو یہاں سے آگے بڑھتی ہے، اور وہ آگے یہاں بڑھتی ہے. مرزا قادیانی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں لوگوں، صرف یہ نہیں ہے کہ میں ایک بعد میں آنے والا نبی ہوں، بلکہ وہی محمد عربی جو 14 صدیاں پہلے آئے تھے وہی پلٹ کر میری صورت میں دوبارہ آئے. اب وہ خود کو وہی محمد عربی کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں ہی محمد ہوں. قرآن میں جہاں محمد کا نام آیا مراد میں ہوں. انبیاء جس کے دیکھنے کے طلبگار تھے وہ محمد میں ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. یہ لکھی ہے خود مرزا قادیانی نے، صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں. اور یہی کتاب ان کی ایک غلطی کا ازالہ، اسے شامل کیا گیا ہے ان کی کتابوں کا جو مجموعہ بنایا گیا روحانی خزائن. اس روحانی خزائن میں بھی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212 پر یہ درج ہے. کیا کہتے ہیں مرزا صاحب؟ مرزا قادیانی کہتے ہیں میں کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کہتے ہیں، مرزا یہ کہتے ہیں وہی انداز ہے جو قرآن نے کافر کو کہا ہے جہنم میں، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اس عذاب نار کو، تو بڑا عزت والا، بڑی کرامت شرف والا بنا ہوا تھا. تو میں بھی کوئی ادبن نہیں کہہ رہا، مرزا صاحب کہتے ہیں. یہ توجہ رہے. مرزا قادیانی کہتا ہے میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے
براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے حضرت کا ہی وجود قرار دیا۔ سن لیں، مرزا حضور کے بعد صرف ایک نبی بننے کا دعویٰ نہیں کر رہا، مرزا تو خود عین محمد بننا چاہتا ہے۔ حضرت کا وجود قرار دیا گیا ہے اسے، وہ کہتا ہے میرا نام محمد رکھا، اور اس سے بھی کھل کر آگے بڑھا ہے۔ اسی ایک غلطی کا ازالہ کے صفحہ نمبر 4 پر اس نے کیا لکھا، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207 پر وہ کیا لکھتا ہے، 207 پر وہ لکھتا ہے جو آیت قرآن مجید کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت کو لکھ کر مرزا قادیانی کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ یہ جو آیت کے شروع والے لفظ ہے محمد الرسول اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے لیے لفظ آئے تھے، آپ کی رسالت کے لیے لفظ آئے تھے۔ مرزا کہتا ہے یہاں اس وحی الہی میں میرا نام محمد ہے، یہ رسول بھی مجھے کہا گیا، محمد بھی مجھے کہا گیا۔ یہ تو حضور کی نبوت پہ ڈاکہ مارنے کا چور ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے یہ حضور کو آخری نبی مان رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر بس ایک امتی نبی ہونے کا دعویٰ دار ہے۔ ارے نہیں، یہ نبی امتی نبی ہونے کا دعویٰ دار نہیں ہے، یہ تو خود محمد عربی بننے کا دعویٰ دار ہے۔ کیا کہتا ہے دیکھیں، مرزا بشیر احمد جو اس کا بیٹا ہے مرزا قادیانی کا اور اس کا خلیفہ ہے، کلمات الفضل صفحہ نمبر 158 پہ لکھ رہا ہے، کہتا ہے مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے۔ مسیح موعود کون؟ یہی ہمارا مرزا قادیانی، یہ اس کو مسیح موعود کہتے ہیں نا، میں پہلے بیان کر چکا۔ مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے، وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ وہی ہیں، پلٹ کے آئے ہیں۔ کیا کہتا ہے جملہ سنیں، مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھیں دجل اور فریب کی انتہا، دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ اب یہاں ننگے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم نہیں کہتے لا الہ الا اللہ غلام احمد نبی اللہ نہیں کہتے۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جو کلمے میں نام محمد کا ہے یہی تو ہمارا مرزا قادیانی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں چونکہ محمد ہی مرزا قادیانی بن کے آئے ہیں اس لیے ہمیں کلمہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں اس کی جہالت اور اس کی ان کی ڈٹھائی دیکھیں، کیا کہتا ہے محمد الرسول اللہ ہی کی جگہ کوئی اور آتا تو ہم کلمہ بدلتے، اب کلمہ بدلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ ہی آئے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ مرزا قادیانی کو عین ذات محمد سمجھتے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہاں محمد عربی نہیں ہے، یہاں مراد ہے اس محمد کے لفظ سے انہوں نے اپنی مراد رکھی ہوئی ہے مرزا قادیانی۔ کیسے کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، بس اس کے ساتھ ایک امتی نبی کلیم کرتے ہیں۔ یہ تو کلمہ تک پڑھتے ہوئے محمد کو محمد عربی نہیں سمجھ رہے، مرزا قادیانی سمجھ رہے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھے، صرف اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے مرزا قادیانی۔ سنیں اس کا، مرزا قادیانی کا اپنا مکتوب ہے، خط ہے جو درج ہوا کہاں؟ الفضل قادیان سے چھپنے والا اخبار، 22 فروری 1924 کو یہ اخبار چھپا ہے، اور الفضل اس میں درج ہوا مرزا قادیانی کا مکتوب۔ دیکھیں اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گستاخی کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی دیکھیں، یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، کسی وقت بتائیں گے یہ صحابہ کو کیا کہتا ہے۔ ان کے ماننے والے یہ مرزائی کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر مرزا قادیانی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہیں۔ ارے لوگوں، یہ صرف امتی نبی نہیں مان رہے، یہ تو نبوت محمدی کے محل میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے،
حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے. یہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے عیسائیوں کا جو پنیر تھا اس میں سور کی چربی وہ ڈالتے تھے, سب لوگوں کو پتا تھا. اس کے باوجود کہ سور حرام ہے, سور کا کھانا حرام ہے, اس کی چربی حرام ہے, عیسائی اس پہ پنیر اپنے پنیر میں ڈالتے تھے. اور جب وہ حضور کو دعوت دیتے تھے, مرزا قادیانی کہتا ہے حضور یہ جانتے ہوئے کہ اس میں سور کی چربی شامل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سور کی چربی والی پنیر کھا لیا کرتے تھے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, معاذ اللہ. یہ دیکھیں اس کی گستاخیاں محمد رسول اللہ کی. یہ آخری نبی مان رہا ہے, تنقیص شان رسالت کر رہا ہے یہ, اور لوگ سمجھتے ہیں بس اتنا ہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک امتی نبی کہہ رہا تھا. یہ امتی نبی, ذلی نبی, بروزی نبی, کیا کیا لفظ بدل کر, یہ روپ بدل کر ایک ہی بات بتانا چاہتا ہے کہ محمد عربی وہ جو تھے وہی پلٹ کے آپ آئے. اور پھر یہ نہیں ہے معاملہ, صرف پلٹ کے نہیں آئے بلکہ ان کی شان ذرا کم رہ گئی, میری بڑھ گئی. اپنی شان بڑھا رہا ہے یہ. دیکھیں اپنی شان کو اصل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھانے کے لیے کیا کر رہا ہے. کہتا ہے دیکھیں وہی اخبار الفضل جو چھپا ہے ان کا 17 جولائی 1922 میں, اس میں یہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ ہے مرزائیوں کا عقیدہ, یہ لکھ رہے ہیں مرزائی. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے, حتیٰ کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے. یہ لفظ ہے ان کے مرزائیوں کے. محمد ہم وہ ہیں, ہم اہل سنت, ہم مسلمان وہ ہیں, مسلمان وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی تسلیم نہیں کرتے. کائنات کی افضل ترین ہستی جس کا انبیاء بھی جن کی برابری نہیں کر سکتے, ملائکہ جس کی برابری نہیں کر سکتے, جبرائیل جس کے در کا دربان بن کے کھڑا ہے, وہ محمد عربی. کون ان کی برابری کر سکتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے, حتیٰ کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اپنا بڑھاوا ثابت کرنا چاہتا تھا. یہ مرزائی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ گیا. پہلے کہا کہ محمد کے بعد ایک نبی, نبوت کا دروازہ کھلا, خود نبی بن گیا. پھر کہا میں ہی محمد ہوں, اور پھر آگے بڑھا تو کہا محمد تو پیچھے رہ گئے, میں تو محمد سے بھی آگے بڑھ گیا. دیکھیں اس کا کام, اس کے معاملات کیا ہیں. تحفہ گولڑویہ کتاب لکھی ہے اس نے, تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 67, اور یہی کتاب اس کی روحانی خزائن میں درج ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 153 میں کیا لکھ رہا ہے؟ وہاں لکھتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس نے گن دیے جن کا شمار ممکن نہیں ہے, اس نے گنے. اور معجزات کتنے ہیں؟ 3000. اچھا ذرا تھوڑا سا ایک بات اور دیکھ لیں. براہین احمدیہ جو اس کی کتاب ہے مرزا قادیانی کی, اس کے حصہ پنجم صفحہ 50 پہ اس نے لکھا. روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 63 پہ اس نے لکھا ایک جملہ. وہ جملہ سنیں کیا ہے. کہتا ہے نشان, معجزہ, کرامت اور خرق عادت ایک چیز ہے. 4 لفظ بولے, نشان, معجزہ, کرامت اور خرق عادت, چاروں ایک چیز ہیں. اب یہ جملہ آپ نے سن لیا مرزا کا. اب دیکھیں کیا کہتا ہے. کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات ہیں, حضور کے معجزات 3000. اب ذرا اپنے معجزوں کی بات دیکھیں کیا کہتا ہے. براہین احمدیہ صفحہ نمبر 56, روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 72, وہاں اپنے معجزوں کی تعداد بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے. میرے نشانات کی تعداد 10 لاکھ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 3000 اور مرزا قادیانی کے نشانات اور معجزات کی تعداد 10 لاکھ. اس کا معنی کیا تھا؟ یہ خبیث محمد عربی کی شان کو گھٹا کر اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے میرا مقام تو محمد عربی سے بڑھ گئے. یہ دیکھیں کمال کر رہا ہے یہ. اب دیکھیں اس کے ماننے والے مرزائی کیا کہتے ہیں. ریویو مئی 1929 بحوالہ قادیانی مذہب صفحہ نمبر 266,
अशात नहम मतबुआ लाहौर। सफा नंबर मैंने आपके सामने हवाला रख दिया। अब इस हवाले में लिखा क्या है? मिर्जाई लिख रहे हैं हजरत मसीह मऊद, ये मिर्जा कादियानी को कहते हैं, हजरत मसीह मऊद का ज़हनी इर्तिका, ज़हनी तरक्की का दर्जा, ज़हनी सतह, हजरत मसीह मऊद का ज़हनी इर्तिका हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा था। ये देखें हुजूर की शान को कम करने के लिए क्या क्या हरबे अख्तियार कर रहा है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा था, और ये जुज़वी फजीलत है जो हजरत मसीह मऊद को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हनी इस्तिदाद का पूरा ज़हूर बवजह तमद्दुन के नक्स के ना हुआ। उस वक्त का तमद्दुन अभी नाकिस था, इसलिए हुजूर का ज़हनी इस्तिदाद भी बढ़ नहीं सकी, आपकी भी आपका ज़हनी दर्जा भी पूरे तौर पर जाहिर ना हो सका, आगे बढ़ न सका। वो कहता है और ना काबिलियत थी हुजूर में, वो ज़हनी काबिलियत भी ना थी कि तमद्दुन नाकिस रहता और आपकी ज़हनी सलाहियत फिर भी बड़ी होती नहीं थी। अब तमद्दुन की तरक्की से मिर्जा साहब लिख रहे हैं, अब तमद्दुन की मिर्जा साहब के मानने वाले मिर्जाई लिख रहे हैं, अब तमद्दुन की तरक्की से हजरत मसीह मऊद के जरिए उनका पूरा ज़हूर हुआ। मोहम्मद अरबी की ज़हनी तरक्की पीछे रह गई तमद्दुन के नाकिस होने की वजह से। अब जब तमद्दुन मुकम्मल हुआ तो मिर्जा कादियानी का ज़हनी इर्तिका बुलंद हो गया। ज़हनी इर्तिका भी मोहम्मद अरबी से बढ़कर मान रहा है, मोजज़ात भी मोहम्मद अरबी से बढ़कर मान रहा है। मोहम्मद अरबी ईसाइयों के हाथ सूअर की चर्बी वाला पनीर खा लेते थे, ये मिर्जा कादियानी खुद अपनी पाकीज़गी के तहारत के कसीदे गाना चाहता है और इस तरह मोहम्मद अरबी की शान को घटा रहा है। आप देखें क्या क्या कहता है। अब देखें कहता है उसके लिए, ये उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किसके लिए किया? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात करता रहा है। लंबी बातें डिटेल से पूरी की पूरी पढ़ूंगा तो इतना तो वक्त ही नहीं है, मैं इस मुख्तसर वक्त में आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसके लिए चांद का कसौफ का निशान जाहिर हुआ और मेरे लिए चांद और सूरज दोनों का वजाहतें नहीं कर रहा। हुजूर के लिए चांद का, मेरे लिए चांद और सूरज का, ये क्या था? एजाज अहमदी में लिखा है इसने सफा नंबर 71 पर, रूहानी खजाइन में लिखा है जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 183 पर। हुजूर के लिए तो चांद का कसौफ और मेरे लिए चांद और सूरज दोनों का। क्या मतलब था? मैं अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद अरबी से बढ़ गया। और यही अकीदा जो मिर्जा कादियानी खुद बयान करता है उसके मानने वाले भी मानते। काजी ज़हूर अहमद अकमल ने नज़म लिखी, मिर्जा के सामने पढ़कर सुनाई। मिर्जा इतना खुश हुआ तो उस नज़म को साथ लेके घर चला गया और पसंद किया उस नज़म को। उस नज़म के 2 शेर, ये नज़म कहाँ है? अखबार बदर कादियान से छपा। अखबार बदर ये 25 अक्टूबर 1906 को, जब 1906 में मुस्लिम लीग बन रही थी, उधर ये काम चल रहे थे। 25 अक्टूबर 1906 को काजी ज़हूर अहमद अकमल ने क्या लिखा? वो कहता है मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से है बढ़कर अपनी शान में पहले से बढ़ के आए हैं। जितनी शान मोहम्मद अरबी की 14 सदियां पहले थी, अब जब मोहम्मद अरबी आए हैं, ये वो कह रहा है मिर्जा कादियान असल में मोहम्मद अरबी, वो कहते हैं बन के आया, तो अब शान बढ़ गई है, पहले नहीं थी इतनी। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से है बढ़कर अपनी शान में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, यहाँ अकमल का लफ्ज़ दोहरा इस्तेमाल किया, अपना भी रखा हुआ है तखल्लुस अकमल, और इस माने में भी कामिल से अगला दर्जा है अकमल, जिसने मोहम्मद की शान को ज्यादा कामिल दर्जे की देखना हो। क्या कहता है? मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियान में आकर देख ले गुलाम अहमद को, उसे पता चलेगा मोहम्मद अरबी की जो शान 14 सदियां पहले थी, ये तो उससे भी बड़ी हुई शान वाला बैठा है यहाँ पर। ये है मिर्जाइयों का अकीदा। मोहम्मद अरबी को आखिरी नबी मानने की बात नहीं है, ये तो खुद को उनसे बढ़कर, मिर्जा कादियानी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर साबित करना चाहते हैं। यही लिखा है 40 नंबर जो किताब है इसकी, 40 नंबर 4 सफा नंबर 17 पर
روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 445 اور 46 پر لکھا ہے مرزا قادیانی نے خود وہ کیا کہتا ہے. مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں. مرزا قادیانی لکھ رہا ہے وہ اور تھا اقبال جو کہہ گیا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وہ اقبال تھا جو یہ کہہ گیا تھا. مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا. جس طرح مناسب اتنی حد تھی محمد عربی کا جلال ظاہر ہو چکا. سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں. گویا محمد عربی سورج تھے اور سورج کی کرنوں میں ایک تپش ہوتی ہے، دنیا اس تپش کو برداشت نہیں کر سکتی. اب سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے. اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں، خود بن گیا چاند ٹھنڈی روشنی دینے والا. جانتا نہیں ہے جاہل کہ محمد عربی کو قرآن میں جب پروردگار نے سورج کہا تھا تو ان کی روشنی کو منیرہ کہا تھا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، سراجم منیرہ کہا تھا. ٹھنڈی روشنی چاند کی ہوتی ہے، چاند کی روشنی منیرہ ہوتی ہے. داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرہ، تو سراج ہے حضور مگر منیرہ ٹھنڈی روشنی والے. مگر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے. وہ میں یہ گستاخیاں اگر کسی کو گستاخیاں نہیں لگتی تو پھر اسے ماتم کرنا چاہیے اپنی عقل پر. مرزا قادیانی محمد عربی پہلے وہ کہتا ہے محمد کے بعد نبی ہو سکتا ہے، نبوت کا دروازہ کھلا، اپنے آپ کو نبی ثابت کر لیا. پھر کہا میں ہی محمد ہوں جو 14 صدیاں پہلے محمد آئے تھے، اب دوبارہ آئے. ماننے والے بھی یہی کہتے ہیں محمد دوبارہ آئے. اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں لفظ محمد یہ 1400 سال پہلے والی ذات سرکار دو عالم نہیں مراد لیتے، اس سے مراد غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں محمد پلٹ کے آئے اور پھر اس سے بھی آگے بڑھے اور کہا نہیں محمد 14 صدیاں والے پہلے پیچھے رہ گئے. غلام احمد قادیانی کا درجہ ان سے بڑھ گیا، ذہنی ارتقاء محمد عربی سے بڑھ گیا، معجزات محمد عربی سے بڑھ گئے، طہارت و پاکیزگی غلام احمد کی محمد عربی سے بڑھ گئی. محمد عربی ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئے، مرزا غلام احمد قادیانی آگے نکل گیا. یہ ہے عقیدہ مرزائیوں کا. کیا اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننا؟ کیا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان؟ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان؟ یہ بے ادبیاں، یہ گستاخیاں، یہ بدتمیزیاں، یہ طوفان بدتمیزی، یہ تنقیص شان رسالت، یہ کفریات، یہ ہے مرزائی. ابھی تو صرف ایک پہلو پہ بہت مختصر بات کی ہے. یہ تو رجسٹر ہے، دفتر ہے کھلے ہوئے ان کی ان گستاخیوں کے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. انہوں نے ایک مختصر سا آپ کے سامنے ایک ہلکا سا نمونہ پیش کیا ہے. ابھی کچھ اور قسطیں ملاحظہ کیجئے گا جن میں یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں یہ گستاخ مرزائی اللہ کے گستاخ، حضور کے صحابہ کے گستاخ، 1,24,000 انبیاء کے گستاخ، حضور کے اہل بیت کے گستاخ، علی حسین و حسن و فاطمہ کے گستاخ، ان کی گستاخیاں یہ تو مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے احمدی مسلمان یہ احمدی مسلمان نہیں ہے. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو اقلیتی کمیشن میں حصہ نہ دیا جائے، ان کو کسی اقلیتی کمیشن کی نمائندگی نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ کافروں سے بدتر کافر ہیں، یہ کافروں سے بدتر کافر ہیں. یہ کہنا کہ یہود و نصارہ سے برا ان کو نہ کہیں، کیوں نہ کہیں؟ یہود و نصارہ اپنے پیغمبر موسیٰ کو عظیم مانتے تھے. ارے یہ تو موسیٰ کی شان کے بھی خلاف ہیں، یہ تو محمد عربی کے بھی گستاخ ہیں. یہ ان جیسے بھی نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ ہمیں وفادار رکھے، اسی پر ہمارا جینا ٹھہرے، اسی پر ہمارا مرنا ٹھہرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.